अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, लेकिन इन खुशनुमा मनाजिर से दूर पाकिस्तान के दीगर शहरों के अवाम जो है वो वहाँ पे एक एहतजाज जो है वो जारी है इंसानी अलमिया पर, और वो सरापा एहतजाज हैं, कराची में हो या कहीं और हो। मगर कराची के अंदर मुजाहिरीन को लाठियों और आंसू गैस से मुंतशिर किया गया और ये प्रोटेस्ट कर रहे थे जो कुरम में इस वक्त ट्रेजेडी है उसके ऊपर। नाज़रीन, पिछले साल इसी दिन नामालूम मुसल्लह अफराद ने अपर कुरम में 2 गाड़ियों पर हमला किया, जिसके नतीजे में 2 सवार ज़ख्मी हुए और फिर इस इलाके में कशीदगी मज़ीद बढ़ी। हमले और जवाबी हमले अब तक जारी हैं। जनवरी में ही तल पारा चनार रोड हमलों के पेश नज़र बंद कर दी गई और फिर मार्च में कुछ अमन आया, लेकिन ये वक्ती था। फिर अप्रैल में ही तशद्दुद का सिलसिला फिर से बहाल हो गया। जून में दोनों फरीकैन के नौजवानों ने सफ़ेद झंडे उठाए, रैली निकाली, मगर अगले दिन ही हमलों का सिलसिला फिर जारी हो गया। जिरगा फिर बैठा और वक्ती तौर पर अमन आ गया, मगर वो अमन देर पा कायम ना रह सका और अगस्त नवंबर में झड़पें हुई, जिसके नतीजे में 44 अफराद जाँ बहक और 130 अफराद ज़ख्मी हुए। स्कूल, सरकारी दफातर और बाज़ार बंद रहे। अशिया खुर्दोनोश की किल्लत पैदा हो गई जो अब तक जारी है। 12 अक्टूबर को फिर अपर कुरम में 17 अफराद जान से अपना हाथ धो बैठे, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। नवंबर में दर्जनों दफ़ा जिरगे बैठे, लेकिन कोई हल ना निकल सका। आज भी एक जिरगा इस मसले के हल के लिए सर जोड़कर बैठा हुआ है। नाज़रीन, अभी के जो हालिया हमलों में झड़पों के नतीजे में 128 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। पीने के लिए दूध नहीं है, खाना पकाने के लिए गैस नहीं है और इस सर्द मौसम में अद्वियात की किल्लत के बायस बच्चे और औरतें अस्पतालों में ही दम तोड़ गए हैं। वैसे तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से हर रोज़ बात होती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कुरम के लोगों को अब तक तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दिया गया। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारा चनार से आपका ताल्लुक़ है, अपर और लोअर कुरम से आपका ताल्लुक़ है। साजिद तूरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और हमें ज्वाइन करे हैं तज्ज़िया निगार हैं, जर्नलिस्ट हैं एहसानुल्लाह टीपू साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और हमें ज्वाइन करे हैं पारा चनार से ही, उसी जिरगे पे इस वक्त बैठे हुए हैं रहनुमा हैं MWM के, हमारे साथ हैं हमीद हुसैन साहब और आप इत्तेहादी भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कौमी असेंबली में। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमीद हुसैन साहब, आपकी जानिब आते हैं। इस वक्त जिरगा जारी है, मुतालबात क्या एक्सेप्ट हुए हैं? क्या थल पारा चनार रोड जिसकी जो बंद है और जिसके नतीजे में अद्वियात नहीं पहुंच रही, लोग अस्पतालों में दम तोड़े हैं, क्या कोई फैसला हुआ है कि उसको खोलना है कि नहीं? शुक्रिया, थैंक यू वक्त देने का। मैं इधर ये बता दूं कि जिरगा अभी भी जारी है, लेकिन कल परसों हमारे साथ ये वादा किया गया था कि ट्यूसडे को हम एक राशन की कन्वाई लेकर जाएंगे, जिसके लिए तैयारी भी हो गई थी, सब कुछ तैयार हो गया था और परचेजिंग वगैरह हुई थी। उसके लिए ट्रक रोडों पे तैयार खड़े थे। अभी तक उसका कोई इन्होंने डिसीजन नहीं किया और ना रवानगी के बारे में कोई इतला दी है। और दूसरी तरफ जिरगा जो है वो जिरगा भी बैठा हुआ है। एक फरीक ने अली तशीनी दस्तखत 1-2 दिन पहले किए हुए हैं, सब ने राजीनामे पे सब कुछ दस्तखत हो गए हैं। दूसरी तरफ अली सुन्नत बरादरान अभी भी मशवरे करते रहे हैं, लेकिन अब इस वक्त वो हॉल में अंदर बैठे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनका कंसेंसस हो जाएगा और साइन इंशाल्लाह कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई उनका नतीजा फिलहाल नहीं आया है। हमीद हुसैन साहब, एक दफ़ा हमारे नाजरीन को भी समझाएं, चूँकि उनको मामला इतनी जो डिटेल से है नहीं पता। इस वक्त मुआहिदा ये होना है कि जो भारी असला है वो कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। एक दफ़ा जब ये मुआहिदा हो जाए कि कोई भी भारी असला कैरी नहीं करेगा, तब ही मुआहिदा होगा कि जी थल पारा चनार रोड खोली जाएगी, दुरुस्त? इसके बारे में ऐसे है कि एक तो मायदे में ये लिखा गया था कि जैसे फरीकैन की तरफ से कि हम मशरान जो हैं वो जाकर कौम से मशवरा कर लेंगे और फिर उसके बाद हम एक्शन प्लान देंगे।
اب وہ ایکشن پلان بھی دیا گیا ہے ہماری طرف سے، فریقین کی طرف سے. اس میں یہ ہے کہ اسلحہ جو ہے نا وہ بڑا خاص کر جی ان کی جو رابطہ ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے، مگر حیدر علی شاہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے اور رہنما ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی سے وہ جڑے ہوئے ہیں اور اس وقت وہ بھی جرگے کے اندر موجود ہیں. حیدر علی شاہ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بالکل. تو کیا معاہدہ طے پایا ہے جرگے کے نتیجے میں؟ دیکھو جی، جرگے میں تو فریق ہوتے ہیں، ایک اہل تشریح ہے، ایک اہل سنت. تو اہل تشریح والوں کو کچھ ناراضگیاں تھی تو پھر ہم 3 آدمی چلے گئے پاڑا چتر. ان ساروں کو بنا لائے اور جرگے پہ ہم نے اس کو متفق کیا اور ان لوگوں نے ختم کیے. ابھی اہل سنت کرتے ہیں، 3-4 دن ہو گئے کہ وہ ابھی تک ان کا دستخط نہیں ہوا، شاید آج ہو جائے یا کل ہو جائے. رائٹ. تو ڈیڈ لاک ہے کہ بھاری اسلحہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا کہ نہیں، اس کے اوپر ڈیڈ لاک ہے اور جب اس کے اوپر دستخط ہوئیں گے تو تبھی معاملات آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک پرسیپشن ہے؟ جی ڈیڈ لاک تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ اہل تشہیری میپ نہیں ہے نا کہ ہم اس طرح جمع کریں گے. حکومت بھی اس کے ساتھ نہیں رہی ہے. ٹھیک. بہت بہت شکریہ حیدر علی شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. توری صاحب، آپ بتائیے، آپ وہ پہلے ایسے رکن تھے یا ایک سیاستدان تھے جنہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ بہت بڑا المیہ ہے، 128 بچے مارے گئے ہیں. ابھی جس طرح کہ حیدر علی شاہ صاحب نے بھی بتایا، حمید حسین صاحب نے بھی بتایا، ابھی تک جرگہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا. آپ کو کیا امید ہے اور کیا یہ مطالبہ حکومت کا کہ جی آپ پہلے ویپنز جو ہے، اسلحہ جو ہے وہ آپ پھینکیں پھر ہی ہم روڈ کھولیں گے، یہ صحیح مطالبہ ہے؟ نہیں، اس طرح ہے نا کہ مین چیز ہے نا کہ یہ ٹرائبل ایریا ہے، یہاں پہ جرگے جو ہوتے ہیں رواج کے مطابق ہوتے ہیں. جب ایک جرگے کے اوپر دوسرا جرگہ آ جائے یا دوسرا حکومت کی طرف کوئی آ جائے تو جرگے کا کوئی اہمیت نہیں رہتا. یہ جرگہ جب سے سٹارٹ ہوا تو پھر اس میں یہ ہوا کہ اس کے بعد سی ایم صاحب جب اسلام آباد سے فارغ ہو گئے تو ڈائریکٹ آ کے دوسرے دن گوہاٹ پہنچ گئے. اس جرگے میں خود بھی موجود تھا. دونوں مسلک کے لوگ جو تھے نا وہ اس میں بہت کم لوگ آئے تھے. گرینڈ جرگہ موجود تھا تو اس میں باقاعدہ جو ہے نا سی ایم نے کوئی کوآرڈینیشن جرگے کے ساتھ نہیں کی. جرگے کی جو ریکمنڈیشن ہے نا ان کو سنا. پھر اس کے بعد 2 دن بعد انہوں نے کیبنٹ سے باقاعدہ اپروول وہ لیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا ایپیکس کمیٹی بلا کے اس پہ فیصلے کیے ہیں. فیصلوں میں یہ طے ہوا، آپ دیکھیں پوری دنیا میں صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں آپریشن ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہو رہا ہے. تو وہاں پہ تو یہ ظاہری بات ہے جب جس ایریا میں آپریشن ہوتا ہے پہلے اس ایریا کو کلیئر کرتے ہیں، پھر اس میں امن آ جاتا ہے، پھر ریہیبلیٹیشن کام شروع ہو جاتے ہیں. انہوں نے کیا نے روڈ کھولنے کے بجائے پہلے ترجیح اسلحہ رکھا. پہلے اسلحہ دے دو یار، اسلحہ دے دو، کس طرح دے دو گے تو پھر ہی روڈ کھلے گا. اسلحہ کس طرح دے دو؟ انگریز کے زمانے سے جو ہے نا انگریز ہم لے کر آئے تھے، توری ٹرائب کے لوگ لے کر آئے تھے. ہمارا کوہاٹ میں نتیہ گلی میں اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا. پھر 1892 میں توری ملیشیا بنا. کس لیے ہم نے دعوت دی؟ اس لیے دعوت دی کہ افغانستان سے سینٹر کورم سے چاروں اطراف سے ہمارے اوپر اٹیک ہوتے تھے. تو ابھی بھی اٹیک ہوتے ہیں؟ ابھی بھی ہوتے ہیں. کہاں سے ہوتے ہیں؟ افغانستان سے بھی ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. سینٹر کورم سے بھی ہوتے ہیں. ہر مطلب اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، کلیئر کر دوں. مین چیز یہ ہے کہ کورم ایجنسی میں ابھی شیعہ سنی کی بات نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ آ رہا ہوں. ڈسپیوٹ بھی تھا، سب کچھ تھا. ابھی یہ ہے نا زمین کے اوپر تھا، تنازع تھا. ابھی یہ ہے نا وہ تو مطلب سب کچھ پیچھے رہ گیا. ابھی افغانستان سے مختلف ٹی ٹی پی، دولت حافظ گروپ، داعش اور اس کے علاوہ گلبدر گروپ سارے آ کے انہوں نے ہمارے اہل سنت بھائیوں کو جو ہے نا رقمال کر رکھا ہے. روڈوں پہ وہ بیٹھے ہیں، دن دہاڑے روڈوں پہ بیٹھے، اسلحہ لے کے بیٹھے. اسلحہ نا کیا چیز نہیں ہے ان کے پاس سوائے ٹینک اور جہاز. اچھا اب ادھر ٹیپو صاحب سے مجھے بات کرنے دیں. ٹیپو صاحب، آپ تو اس علاقے کو بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں. وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہم سے اسلحہ لے لیں گے اور آپ ہمیں کوئی سیکیورٹی نہیں دیں گے جو انہوں نے نہیں دی ان کو، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے افغانستان سے جو لشکر آئیں گے وہ تو ہم سٹنگ ڈکس کی طرح ہے، ہمیں تو وہ کلا کما ہمارا کر دیں گے. یہ جائز بات ہے کہ نہیں جائز بات ہے؟
مجھے ایک چیز کو یعنی سمجھنا ہوگا وہ یہ کہ اسٹیٹ کے لیے بہت بڑا یہ بھی ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بنتا جا رہا ہے جو کرم کے حالات ہیں. آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے پروٹیسٹ کراچی میں بھی ہو رہے ہیں. ایک اور جو مخالف گروپ ہے اس نے کل اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ہم بھی سڑکیں بند کر دیں گے, اور یہ بالکل سیکٹیرین لائن پہ. اور میں یعنی توری صاحب سے معذرت کے ساتھ میں اس چیز کو جو میری پرسنل اسیسمنٹ ہے پیورلی میں اس کو سیکٹیرین ایشو سمجھتا ہوں. وہ جو لینڈ ڈسپیوٹس ہیں, ڈسپلیسمنٹ, کانوائز پہ حملہ, وہ انسٹیگیٹ ہوتی ہے سیکٹیرین ڈفرینسز کی وجہ سے, اور پھر اس کے لنکس ملتے ہیں. یعنی افغانستان کہہ لیں یا مڈل ایسٹ کے جو حالات ہیں تو ان کا بھی ان پہ امپیکٹ آ رہا ہے. ان کا جو لٹریچر سامنے آ رہا ہے یعنی وہ اتنا خطرناک ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ یعنی وہ ہم بالکل ایک نئے ملک کی بات کر رہے ہیں یا ہم کسی مڈل ایسٹ کے ملک کی بات کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے, وہ چیزیں ہم نے عراق میں دیکھی تھی, وہ چیزیں ہم نے سیریا میں دیکھی تھی کہ لوگوں کا سر کاٹنا, ابھی بھی کسی کا سر وہ سڑک پہ پڑا ہے. دوسرا یہ کہ لوگوں کو تھریشر میں ڈالنا, ان کو اس طریقے سے مارنا. یہ فرقہ وارانہ ہی مسئلہ ہے. میں اس کو پیورلی فرقہ وارانہ اس لیے دونوں سائڈ کے جو ہیں یعنی جو مشران ہیں, توری صاحب ہیں اہل سنت کے سائڈ سے, ان کو بیٹھنا ہوگا کیونکہ اس جنگ میں یہ جو آگ لگی ہوئی ہے یہ دونوں اس کا وہ شکار ہوں گے. اور وہاں پہ اب ایک اور جو ایشو آ رہا ہے, جو مشران ہے, کل کچھ مشران سے میری اپنی بات ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے بھی جو حالات ہیں وہ نکلتے جا رہے ہیں. ایک نئی جنریشن وہاں پہ جو کہ بہت ریڈیکلائز بھی ہے, اور وہ بالکل سیکٹیرین لائن پہ, اور وہ ویل آرمڈ ہے, ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ ہے. اور وہ حکومت نے صحیح کیا انٹرنیٹ بند کر کے. انٹرنیٹ حکومت کو کچھ اقدامات اٹھانے ہوں گے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو کرم کا بارڈر ایریا ہے افغانستان کے ساتھ, ان کو سیکیور کرنا ہوگا. کیونکہ یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ جس طرح یہ کہتے ہیں وہاں پہ داعش بھی ہے, وہاں پہ ٹی ٹی پی ہے. یہ تو اور بھی خطرناک ہے. نہیں مگر آپ خود اس نے کہا ہے کہ داعش والے سر کون کاٹتا ہے. وہی یہ اور بھی خطرناک بات ہے کہ جو بھی ہو یعنی اکراس دا بورڈ, آپ چاہے وہ شیعہ سائڈ سے ہو چاہے افغانستان سے لوگ لشکر آ رہے ہیں مارنے کے لیے. وہ نہیں, وہ اس کا مجھے نہیں, لیکن ماضی میں ہوا ہے, ابھی بھی ماضی میں ان کی ٹی ٹی پی کی پریزنس ہے وہاں پہ. ٹی ٹی پی نے خود جس ایریا میں فینس نہیں ہے, فینس کو باقاعدہ جنریٹر کے ساتھ کاٹ رہے ہیں. وہ تو خبریں آئی ہیں, خبریں آ رہی ہیں. اور کوئی سفید میں جو ہے نا خیبر تک, وہاں پہ تو جو ہے نا برفباری سے پہلے سارے لوگ تشکیل جتنی بھی مطلب ہو چکے پہنچ چکے ہیں. نہیں, اب یہ بڑی اہم گفتگو ہے, اور سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ویسے تو ہمیں روز کہا جاتا ہے جی کہ نیشنل سیکیورٹی بہت بڑا ایشو ہے, مگر نیشنل سیکیورٹی جہاں سیکیورٹی لوگوں کو چاہیے تھی, جہاں پہ آپ کو سیکیورٹی فورسز بھیجنے چاہیے تھے, وہاں پہ کیوں نہیں بھیجے؟ اتنا عرصے سے وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے, 1 سال سے قتل عام ہو رہا ہے, 128 بچے دم توڑ چکے ہیں, لوگوں کے پاس پینے کو پانی نہیں, کھانے کو کچھ نہیں, گیس نہیں, ادویات نہیں. تو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, کیوں نہیں ان لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے؟ ہم پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اسپاٹ لائٹ ہے آج سال کے آخری دن پر کرم پہ, چونکہ وہاں پہ 128 بچے جو ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں. وہاں پہ رستے بند ہیں, لوگوں کے پاس ادویات نہیں پہنچ رہی, پینے کو پانی نہیں ہے, اور 170 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ 1 سال کے اندر جاں بحق ہو چکے ہیں. ISPR سے جب پوچھا گیا کہ جی یہ معاملہ کیسا ہے اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. اور یہ ایشوز ہوتے ہیں. ایکچوئل جو اس میں بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مس پلیسڈ گورننس پرائرٹیز کا کیس ہے. اس جو تنازع ہے, چاہے وہ قبائلی تنازع ہو, زمینی تنازع ہو, اس کو حل کرنا ہے صوبائی حکومت نے اور لوکل پالیٹیشنز نے. یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے, یہ دہشت گردی کا پرابلم نہیں ہے, یہ ایک لوکل قبائلی زمینی تنازع ہے جس کو بلا وجہ طوالت دے کے اس کو کمپلیکس کیا جا رہا ہے because of the wrong priorities of governance. تو ڈی جی ISPR یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک قبائلی مسئلہ ہے, اور اس کو جو مقامی سیاستدان ہیں ان کو ڈیل کرنا تھا, صوبے نے اس کو ڈیل کرنا تھا. حمید حسین صاحب, آپ MWM کی رہنمائی کر رہے ہیں, آپ PTI کے ساتھ آپ کا ایک اتحاد ہے, تو کیا وجہ ہے کہ PTI اور آپ لوگ فیل ہو گئے, مقامی سیاستدان فیل ہو گئے, آپ امن نہیں لا سکے اس علاقے میں؟ یہ واضح مثالیں موجود ہیں اس کے امن کی, کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں سیکٹیرین کلیشز ہیں اور دہشت گردی نہیں ہے. تو اس کا ایک دیکھو, ایک امن مارچ ایک صدہ سے اہل سنت والوں نے پارا چنار کی طرف امن مارچ کر لیا. توری صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ مسئلہ جو ہے یہ لوکل پولیٹیشنز نے خراب کیا. مین چیز یہ ہے نا کہ افسوس کی بات ہے 2021 میں جو ہے نا اپر کرم میں پیواڑ علیزئی ٹرائب توری علیزئی
اور یہ مینگل گدوں کے درمیان ڈسپیوٹ پہ مطلب مسئلہ پیش آیا. تو اس میں تقریباً کوئی 15-20 لوگ جو ہے نا اس ٹائم پہ جو ہے نا قتل ہو گئے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا پھر اس کے بعد اس ٹائم پہ میں MNA بھی تھا, منسٹر بھی تھا. نہیں مگر دیکھیں بات کا جواب دینا. 64 نشستیں ہوئی جرگے کی. جرگے نے فیصلہ کیا. امپلیمنٹیشن کس کا کام تھا؟ کس کا کام تھا؟ کس کا تھا؟ نہیں آپ بتائیں. تو وہاں پہ جو فورسز بیٹھی ہیں, وہاں پہ جو DC بیٹھا ہے, وہاں پہ جو DPO بیٹھا ہے, وہاں پہ ڈسٹرکٹ کمشنر بیٹھا ہے, ان کا کام تھا. 64 نشستوں پہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ کس نے کرنا تھا؟ تو پھر آپ بتائیں. صوبائی حکومت نے, صوبائی حکومت, فورسز کی جو ذمہ داری تھی. ٹھیک ہے, ہم نے جو کرنا تھا ہم نے کر کے دکھائے. امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. پھر اس کے بعد ٹوٹل 5 ڈسپیوٹیں بڑھی. ٹھیک ہے, پھر اس پہ باقاعدہ وہ نہیں ہوا. اس پہ باقاعدہ انہوں نے لینڈ کمیشن مقرر کی. لینڈ کمیشن کس طرح مقرر کی؟ کمشنر صاحب آ کے DC کے ساتھ سب کے ساتھ بیٹھ کے فریقین میں کسی کو نہیں بلایا تھا, خود فیصلے کر دیتے تھے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کس نے فیصلے کیے؟ DC نے اور کمشنر نے, CS نے. اچھا, تو آپ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی ہو یا چیف منسٹر ہو, جو مقامی جرگہ ہے اس سے تو وہ بات چیت نہیں کرتے. معاملات طے ہوتے ہیں ایپکس کمیٹی میں, جہاں بھی پشاور میں. سیاسی بیسس پہ CM نے ابھی تک کرم کے دونوں مسلک سے ایک جرگہ بھی نہیں کیا. اچھا, حمید حسین صاحب نے بھی ہمیں پھر سے جوائن کر لیا. حمید حسین صاحب, توری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی رہنما جو وہاں پہ تھے انہوں نے تو اپنا کام کر دیا, مگر عمل درآمد جو ہے وہ بیوروکریسی نے کرنا تھا, وہ سیکیورٹی فورسز نے کرنا تھا, وہ صوبائی حکومت نے کرنا تھا, انہوں نے نہیں کیا. اب صوبے کے اندر آپ کے اتحادی ہیں PTI والے, کیوں نہیں آپ نے عمل درآمد کیا جو جرگوں کے فیصلے ہوئے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھ لینا کہ وہ کتنی پاورفل ہیں. ان کے اختیار میں کتنی طاقت ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ یقین کریں, میں ادھر ہی ابھی توری صاحب خود بھی ادھر تھے, اس کو خود بھی پتا ہے کہ جرگے میں کمشنر ہے یا DC صاحب ہیں, وہ خود کیا کر رہے ہیں. خود بیچارے کلرک بنی ہوئے ہیں. میں آپ سیدھی بات بتا دوں, وہ ہر بات لے کے ان کے سامنے سیکیورٹی والوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, اور ان سے پھر وہ اپنی ریکمنڈیشن لے کے پھر جرگے کے پاس آتے ہیں. تو یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ صوبائی حکومت یا ایڈمنسٹریشن کچھ نہیں کر رہی, واقعی نہیں کر رہی, لیکن ان کی مجبوریوں کو بھی دیکھا جائے نا کہ ان کی کیا مجبوریاں ہیں. اور دوسرا یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, جیسے اس طرح کہہ دیا کہ دہشت گردی نہیں ہے. اگر دہشت گردی نہیں ہے تو ہمیں یہ بتا دیں کہ روڈ میں ادھر کون بیٹھے ہیں. تو کون بیٹھے ہیں؟ سنت والی نہیں بن, ادھر سارے یہی دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں. دہشت گردوں نے قبضہ کیا ہوا ہے روڈ پہ. نہیں, دہشت گردوں کے تو بڑے گروپس ہیں. کون سا گروپ؟ یہ اس میں گروپس مختلف گروپ ہیں, لیکن وہ تو نام دی جاتے ہیں. میں ادھر یہ بتا دوں, میں تو کہتا ہوں ایک ہی گروپ ہے, ایک ہی گروپ ہے, اور کوئی گروپنگ نہیں ہے. وہ نام کی گروپس ہیں کہ فلانا گروپ فلانا گروپ فلانا گروپ. یہ بس دہشت گرد ہی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ٹیپو صاحب, آپ معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ ذمہ داری کس کی تھی. آپ نے حمید صاحب کو بھی سن لیا, ادھر توری صاحب بھی. میرا خیال ہے دونوں آلموسٹ ایک بات ہی کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی, وہ کہتے ہیں صوبائی حکومت تو بڑی لمیٹڈ ہے, وہ تو اشارہ کہیں اور سے لے کے آتے ہیں, وہ بھی تابع دار ہیں. تو وہ معاملہ آگے کیسے چلا سکتے ہیں؟ آپ جرگوں کے ذریعے فیصلے تو کرنے جا رہے ہیں, مگر اگر آپ ان کے فیصلوں کے عمل درآمد نہیں کریں گے تو آپ سینکڑوں جرگے کر لیں, اس میں کیا ہے؟ اس میں بالکل لوکلی آپ کسی سے بھی پوچھیں تو وہ وہاں پہ نہ صوبائی حکومت کو اتنا بلیم کرتے ہیں, تو وہ بات آ جاتی ہے سیکورٹی فورسز پہ, کیونکہ کرم بھی قبائلی جو ضلع علاقہ ہے انہی کا حصہ ہے, انہی کا ایک ضلع ہے. تو وہاں پہ جو بھی لائن آرڈر کی سچویشن اگر کہیں پہ بنتی ہے تو ان کو ٹیکل کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز ایکشن میں, چاہے وہ FC ہو, چاہے باقی جو ان کے وہ آرمز ہیں, تو ان کو میرے خیال میں وہ کرنا چاہیے. اور وہاں پہ جب بھی ان سے بات ہوتی ہے جو پروونشنل آفیشلز ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ 3 ایسے یعنی ہیں شرائط آپ کہہ لیں یا ہرڈلز کہ جس کے حوالے سے ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ معاملات حل نہیں ہو پا رہے, حالانکہ کتنے سیشن ہو چکے ہیں. تو اس میں یہ ڈی ویپنائزیشن, بنکرز ہیں, اور تیسری وہ کہتے ہیں کہ جو یعنی وہ سڑک کھولنا بھی, اور جو پاک افغان بارڈر ہے اس کو سیکیور کرنا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے ملیٹنٹس کا آنا جانا اور وہاں سے اسلحہ اسمگل ہو کے ان کا آنا جانا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں,
لیکن سب سے جو مجھے خود خدشہ لگ رہا ہے کہ جس طرح یعنی 2001-2 میں ہم نے دیکھا تھا کہ وزیرستان کے ایک پاکٹ میں وہاں پہ کچھ طالبان کے وہ لوگ آ گئے تھے اور وہ چیز پھر صحیح ٹائملی اس کو ٹیکل نہیں کیا گیا اور پورا ہم نے ایک ویو دیکھا طالبانائزیشن کا جو کہ آج تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں، یعنی 25 سال ہو گئے. تو یہ ایشو یہ نہ ہو کیونکہ اس ملک میں ایک سیکٹیرین ہم نے وہ کانفلکٹ دیکھا ہے. ابھی صرف جو ایک ہے کہ کچھ سالوں سے وہ چیز جو ہے وہ کافی حد تک کنٹین ہو چکی ہے. تو اس میں یہ پوٹینشیل ہے کہ دوبارہ سے وہ جو فالٹ لائنز ہے سیکٹیرین اس کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر جو مظاہرے ہوئے ہیں ہاں اس پہ پھر پولیس نے بھی فرقہ وارانہ فسادات کو مزید آگ بڑھایا جا سکتا ہے. تو آپ درست کہہ رہے ہیں بات. ہاں اس میں یہ لوگ انوالو ہوں گے جو ملیٹنٹ آرمز ہیں دونوں طرف سے، تو وہ دوبارہ سے اس کو ایکسپلائٹ کریں گے اپنے جو ان کا وہ ایجنڈا. مین چیز ہے باؤنڈری پہ فینس لگا ہے کوئی سفید کے علاوہ، سیکورٹی فورسز بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے، تو کہاں سے اسلحہ آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ جھوٹ ہے نا اور پگنڈا ہے. یہی افغان وار والا اسلحہ ہے، بالکل بھی ہمارے پاس اسلحہ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. اصلی کے زور پہ جو ہے نا ہم وہاں پہ مطلب اپنا زندگی بسر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. مین چیز ہے نا کہ یہ جھوٹ بولنا میزائل پہ میڈ ان ایران لکھنا افسوس کی بات ہے. اور یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ سیکٹریل ایشو میں جو ہے نا ہمارے جتنی بھی مطلب آفیسر ہیں کبھی کبھی وہ بھی انوالو ہو جاتے ہیں، وہ بھی شیعہ سنی میں کافی کردار پلے کرتے ہیں. ہاں وہ چیز ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ چیز اس طرح ہے، کوئی سنی بن جاتا ہے. فرقہ وارانہ فسادات کا مسئلہ نہیں دیکھتے آپ، اس کو ٹیررزم کا مسئلہ دیکھتے. آ رہا ہوں، سیکٹریل ایشو بن کے پیچھے رہ گیا. ابھی اس میں ٹیررسٹ جو ہے نا اپنا جو مفاد وہ حاصل کر رہے ہیں. اور ٹیررسٹ گروپس جو آلریڈی آرگنائز گروپس ہیں جس کا آپ نے اشارہ کیا، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، صاف کہتا ہوں، ٹی ٹی پی ہے، داعش ہے، ٹی ٹی پی ہے، حافظ گلبدر گروپ ہے جو خراسان گروپ کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، دولت حافظ گروپ ہے، افریدی ہے اس میں، اورکزئی ہے اس میں، پنجابی طالبان ہے. ان کا کیا فائدہ ہوگا ویسے؟ فائدہ وہ افغانستان سے پیسے مل رہے ہیں، ڈالر مل رہے ہیں، اس کو شہید ہو رہے ہیں. آپ اگری کرتے؟ نہیں، اس میں تھوڑی سی چیزیں ہیں، یعنی میں بالکل توری صاحب کے اپنی بھی وہاں پہ ہیں کیونکہ وہ سیاسی رہنما بھی ہیں، قبائلی مشر بھی ہیں. کرم کا جو ایشو ہے جو ہم بار بار اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس میں جو اب فوراً جو وہ پراکسی والا ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ ابھی تک وہاں پہ ہے. اس میں ایکسٹرنل فیکٹر تو ان کی انوالومنٹ ہے، اور وہ جو ہے وہ پروپیگنڈا فرنٹ پر آپ دیکھ لیں، وہ اسلحہ جو ان کے پاس ہے اور جس طریقے سے وہ یعنی ریکروٹمنٹ وہ پورا ایک ڈرائیو چلاتے ہیں اور پھر جہاں سے ان کو پیمنٹ آتی ہے تو وہ دونوں طرف سے ہیں. مشران کا کام یہ جو میری اپنی، کیونکہ میں خود وزیرستان سے ہوں، وہاں پہ ہم نے یہ چیزیں بھگتی ہیں، ہم نے بہت زیادہ بھگتی ہے اور وہ ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ وہ چیزیں کرم جو ہیں وہ آلریڈی وہ سفر ہو رہے ہیں، وہاں پہ بچے مر رہے ہیں دونوں سائڈ سے. تو وہاں پہ میرے خیال میں کہ دونوں کو بیٹھ کے وہاں پہ وہ ایلیمنٹ جو ملیٹنٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو یعنی سنگل آؤٹ کرنا چاہیے اور ان دونوں کو ملنا چاہیے کہ یہ، کیونکہ اگر ایک کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو دوسرا بھی وہ نہیں رہے گا، وہ بھی افیکٹ ہوگا. اور یہ چیزیں ابھی ہمیں یعنی جو سیکورٹی فورسز کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ الارمنگ سچویشن بنتی جا رہی ہے کہ یہ نو کہ یہ پھر پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں بھی، کوئٹہ میں بھی، پشاور میں بھی، کراچی میں بھی وہ سیکٹیرین لائنز پہ دوبارہ سے وہ چیزیں اسٹارٹ ہو جائیں. اور ماضی میں ہم نے دیکھی ہیں یہ چیزیں. بڑی آپ اہم بات کر رہے ہیں اور آپ ایک طرف سے وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر اس مسئلے کو یہیں پہ نہ روکا گیا، اور میرا خیال ہے ہمارے تینوں مہمان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دہشت گردی کا ہی مسئلہ ہے، اس کو آپ ایسے نہ دیکھیں، اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ آپ کو اس معاملے کو فی الفور حل کرنا ہے. ایک طرح سے ریاست کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، اپنا رول ادا کریں. جو آپ یہاں پہ روز لیکچر دیتے سیکیورٹی کا، تو وہاں پہ واقعی میں یقینی طور پہ لوگوں کو، کرم کے لوگوں کو سیکیورٹی دیں. کیسا ہوگا 2025 کرم کے لوگوں کے لیے، اور کیا یہ جو ایک خطرہ ہمیں نظر آ رہا ہے پارا چنار سے، کیا یہ ریاست کنٹرول کرنے میں، کنٹین کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، یا 2025 میں ہم مزید خون خرابہ دیکھیں گے یہاں سے ابھرتا ہوا؟ ہم اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت پارا چنار کے اندر ایک کرائسس سچویشن ہے. تھل پارا چنار روڈ جو ان کی ایک طرح سے لائف لائن ہے وہ اس وقت بند ہے. وہاں پہ روزمرہ کی چیزیں نہیں پہنچ رہی، ادویات نہیں پہنچ رہی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ہسپتالوں میں دم توڑے ہیں. اور اس وقت ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کی تعداد جو ہے 128 ہو گئی، 128 بچے جو ہے دم توڑ چکے ہیں. ایک کرائسس سچویشن ہے. حمید حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ اس اہم جرگہ میں شامل ہیں جہاں پہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس مسئلے کا حل کیسے ڈھونڈنا ہے. حمید حسین صاحب، یہ مطالبہ کیا جاتا ہے، صوبائی حکومت نے کیا، بیرسٹر سیف نے کہا کہ آپ کے پاس جو بھاری اسلحہ ہے آپ پھینک دیں اور پھر ہی تھل پارا چنار روڈ کھولا جائے گا. تو کیوں نہ آپ لوگ یہ جو اسلحہ ہے آپ پھینک دیں؟ فورسز تو ہیں آپ کی پروٹیکشن کے لیے.
یہی فورسز تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کیسی پروٹیکشن کر رہے ہیں. یہ اسلحہ یہ اب معاہدے میں صاف لکھا گیا ہے کہ نمائش نہیں ہوگی اسلحے کی. تو اب ایک اسلحہ جو بڑے ہتھیار جو اس کو بھاری ہتھیار کہتے ہیں, وہ بھاری ہتھیار ایک بندہ دو بندے لے کر بھی نہیں جا سکتے, تو وہ کیسے لیے پھرتے رہیں گے؟ یہ ایسی باتیں ہیں. اگر انہوں نے روڈ کھولنا ہے روڈ کھول دیں, اسلحہ آپ کوئی اپنا ریٹ قائم کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نمائش ہوگی تو کس نے پکڑا ہوا ہے کہ آپ اسلحہ نہ لیں؟ لے جن سے جو نمائش کر رہے ہیں, جو یوز کر رہے ہیں, ان سے حکومت ہے. ایک بندہ ایک سپاہی روڈ میں کھڑا ہوتا ہے, ہزاروں گاڑیاں روکتی ہیں ایک بندے کے اشارے سے, تو یہ کیوں اپنا ریٹ نہیں قائم کر سکتے؟ یہ درست, یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. حمید حسین صاحب, شوکت یوسفزئی نے ہمیں جوائن کر لیا پاکستان تحریک انصاف سے. آپ ایک اہم رہنما ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب, آپ نے حمید حسین کی بات سن لی, آپ کے تو دوست ہیں, آپ کے اتحادی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کس نے آپ کو روکا ہے؟ ریٹ قائم کریں, وہاں پہ آپ سیکیورٹی فورسز لائیں, ان کو تعینات کریں, جس نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے آپ اس کو پکڑ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیں, میں تو اس پروسیس میں نہیں ہوں, لیکن جو اطلاعات ملتی ہیں ہمیں وہی ہم ظاہر شیئر کرتے ہیں. اس میں یہ تھا کہ جو دونوں فریق ہیں ان کے پاس بھاری اسلحہ ہے, اور جب تک یہ اسلحہ نہیں لیتے تو یہ خدشہ ہے کہ کسی وقت بھی مطلب کوئی نہ کوئی فریق جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ان کی بات درست ہے کہ گورنمنٹ کو ریٹ قائم کرنی چاہیے, لیکن اس سے پہلے یہ جو جرگہ ہے نا, ظاہر جرگہ ہی جو بنا ہے وہی اپنا کوئی رائے دے سکتا ہے نا گورنمنٹ کو. مگر شوکت صاحب, پہلے بھی تو لاتعداد جرگے آپ نے بٹھائے, ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو اگر آپ روڈ نہیں کھولیں گے تو وہاں پہ تو بچوں کے پاس دودھ پینے کے لیے دودھ نہیں ہے, وہاں پہ ادویات نہیں ہے, کیسے یہ چیزیں پہنچیں گی؟ یہ تو سٹنگ ڈکس ہیں وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے. میں یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیں یہ جو جرگہ ہے نا, اس میں گورنمنٹ کے لوگ نہیں ہے, اس میں زیادہ تر جو ہے نا یہ اسی طرح مائدین ہے جو میرا بھائی. جی بالکل بالکل, آپ نے درست کہا. اب ظاہر ہے ان کی طرف سے اگر کوئی تجویز آئی ہے گورنمنٹ کو, ابھی تک کوئی تجویز نہیں آئی ہے کہ جی آپ راستہ کھول لیں, خیر بعد میں یہ ہو جائے گا. اب ظاہر ہے جب آپ نے جرگہ بنایا, اس کو پورے اختیار دیا ہے, تو پھر آپ کو تو اس کی بات ماننی پڑے گی. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ ان کا انتظار کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک آپ اسلحہ نہیں لیں گے, آپ سڑک کھولیں گے, یہ پھر فساد شروع ہو جائے گا, پھر مسئلے بن جائیں گے. تو ہم تو لوگوں کی جانوں کو نہیں وہ کر سکتے, رسک میں ڈال سکتے. اچھا حمید حسین صاحب, یہاں پہ شوکت یوسفزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں کی جانوں کو رسک پہ نہیں ڈال سکتے, آپ سے کوئی مطالبہ آئے گا جرگے سے تو ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے, فی الحال تو آپ کو اسلحہ رکھنا پڑے گا. اسلحہ بالکل رکھ لیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن مجھے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اسلحہ سے کتنے لوگ مریں گے, اور ابھی جو پروگرام بنا ہوا ہے کتنے بندے ابھی بھوک سے مر جائیں گے. اچھا, یہ ساجد توری صاحب جیسے آپ نے خود بتا لیا, اتنے بچے مر گئے ہیں, اتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں. جی, تو اب یہ بات آ گئی درمیان میں کہ اسلحہ رکھ لیں, پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو بچائیں گے. لوگ تو مرنے لگے ہیں, انسانی المیہ بن گیا ہے ادھر. اچھا ساجد توری صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اس طرح ہے کہ شوکت بھائی ہمارے بڑے ہیں, لیکن مین چیز یہ ہے نا, جس طرح پہلے میں نے کہا کہ جرگے ریکمنڈیشن, اسی طرح شوکت بھائی بھی کہہ رہا ہے جرگے کی کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, فیصلہ جو ہے نا برسٹر سیف نے سی ایم نے کیا ہے ایپیکس کمیٹی میں کیبنٹ سے. ابھی آ رہا ہوں اس پہ, جس طرح ایم این اے صاحب کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہا ہے, وہاں پہ لوگوں کے خورنوش اشیاء چیزیں نہیں, بیسک نیڈ ختم ہو رہی ہے, سب کچھ ختم ہو رہا ہے, اور آپ کو اسلحے کی ضرورت ہے. پہلے آ جائے, روڈ کھول دے, پھر اس کا بیٹھ جائے نا. ہم نے تو انکار نہیں کیا. ٹیپو صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل, میرے پاس کچھ کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے آپ بتا دیں کہ آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے. نہیں, میرے خیال میں گورنمنٹ کی طرف سے, چاہے پروونشنل گورنمنٹ ہو یا وہ ادارے جو فیڈرل ادارے ہیں, وہاں پہ وہ معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کو ضرور جو لوکل عمائدین ہیں, جو مشران ہیں, چاہے اہل سنت سے ہوں, چاہے اہل تشیع سے ہوں, توری صاحب, ان کی جو ریکمنڈیشنز ہیں, ان کے جو پروپوزل ہیں, ان پہ بات کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ باہر سے وہ چیزیں. 5 سیکنڈ دے دو. میں ابھی جو ہے نا آپ کے سامنے ٹیپو صاحب بھی بیٹھے ہیں, ایم این اے صاحب بھی بیٹھے ہیں, میں ضمانت دیتا ہوں شیعہ سنی کی جتنی بھی مسئلے مسائل ہیں حل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. آپس میں بیٹھ کے پہلے یہ راستہ کھول لے, خوارج کے خلاف ایکشن لے لے, پھر اس کے بعد آ جائے ہمارے سامنے بیٹھ جائے, جو بھی ہم ان کے ساتھ مانیں گے. شوکت صاحب, آپ نے ساروں کی بات سن لی, کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیجیے پلیز, جواب دے دیجیے. دیکھو, میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا کہ جو جرگہ بنا ہے, اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ضمانت لیتے ہیں, تو میں ابھی سی ایم صاحب کو ریکویسٹ کر لوں گا کہ جی یہ ضمانت دے رہے ہیں. آپ کی حکومت نے غلط کام کیا ہے نا, غلط راستے پہ جا رہے ہیں شوکت بھائی.
उन्होंने तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं की, ट्राइबल वहाँ पे तो मतलब है कि जिरगा है सबसे पावरफुल चीज, जिरगा है, जिरगे को उन्होंने इग्नोर किया है। आप उनसे बात करें, चले उनको रिप्लाई करने दे, फिर मैंने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाना। जी देखें, ये इशू आज का नहीं है, बड़े अरसे का है। कहीं ना कहीं तो हमने बैठ के इस मसले को हल करना है। आपके पास इख्तियार है शौकत साहब? और जी बिल्कुल इख्तियार है, लेकिन देखें एक तो वो इख्तियार होता है कि जी गवर्नमेंट आ जाए और सबको जो है ना, अगर कोई सामने आए कुचल दो, ये ऐसा तो नहीं कर सकते ना। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो हमारे मशरान है, जो दोनों सारे बैठे हैं, सारे हमारे मशरान हैं, ये इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर ये गारंटी लेते हैं तो इससे बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। चले, बहुत शुक्रिया शौकत साहब। इन्होंने गारंटी आज प्रोग्राम में तो ले ली है साजिद तूरी साहब ने, कि वो कहते हैं कि जी मैं अमन कायम करने में सबको आमादा कर लूँगा अगर आप मेन शराय जो है इसको खोल दें। हमीद हुसैन साहब, टीपू साहब कहते हैं कि अगर आपने ये शराह नहीं खोली तो वहाँ पे लोग जो है भूखे प्यासे अद्वियात के बग़ैर जो है वो मर जाएंगे, मज़ीद हलाकतें होंगी। नाजरीन, इसलिए हमने आज का इस साल का आखिरी प्रोग्राम जो है वो कुरम पे किया, चूँकि वहाँ पे एक इमर्जिंग क्राइसिस है। मैं इसको इमर्जिंग क्राइसिस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टीपू साहब ने इसकी निशानदेही कर दी है और वो ये कहते हैं कि अगर इस मामले को इधर ही कंटेन ना कर दिया जाए तो फिर आपके इसके असरात जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे। कराची के अंदर आज हमने इसके असरात देखे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो रियासत है, जो सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर इतनी सेंसिटिव है, वो सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ उस जगह को देगी जहाँ पे आज उसकी ज़रूरत है। मुनीज़े जहांगीर को 2024 से इजाज़त दीजिए। अब आपको मिलेंगे 2025 में। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम द टीम ऑफ स्पॉटलाइट। गुड बाय एंड गुड नाइट।